बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा आज इस्लामाबाद में थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर वो जब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी तो उनसे जो सवाल किया गया वही ख़बर बनी, और फिर जो उनका लुब्बे लबाब है गुफ्तगू का, अगर उसका मुकम्मल तौर पर अहाता किया जाए तो वो यही बात बनती है कि मुस्लिम लीग नून के जो दो विंग हैं, मतलब एक विंग कह लें या अक्सरियत वाला विंग वो शहबाज शरीफ साहब का है, उनका जलसे से ख़िताब सुन लें जिसमें सिर्फ वो इमरान ख़ान पर तनकीद कर रहे थे, वो भी मीठी मीठी। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने डील के सवाल के ऊपर वो जिस तरह होता है ना कि बंदा फट पड़ा, वो फट पड़ी और उन्होंने कहा कि ये क्या दूसरे दिन डील की बातें आप करते रहते हैं, किन से डील करेंगे, क्या डील करेंगे? उनसे डील करेंगे जिनके खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं, इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद और इतनी मुश्किलें सहने के बाद डील करेंगे, क्यों करेंगे डील? तो वो सवाल करने वाला ही मतलब परेशान हो गया होगा। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़ी वो गंभीरता वाली बातें भी की, और परवेज़ रशीद साहब ने एक ट्वीट किया बाद में जिसमें वो कहते हैं ना कि एक तस्वीर कई अल्फाज पर भारी होती है, इसी तरह एक जो तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है वो बता रही है कि डील शील क्या होती है और डील क्या नहीं होती। वहाँ पर एक रेंजर्स अहलकार जो है वो मरीम नवाज़ की प्रोफेशनल कैमरा लग रहा है मुझे, वो अगर आप क्लोज अप करके देखें तो वो प्रोफेशनल कैमरा। एक होता है कि बंदा शौकिया वीडियो बना रहा हो तो वो शौकिया वीडियो तो फिर बंदा अपना मोबाइल से निकाल के बना लेता है, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी एक वो थी मेरा ख्याल है शोहदा कॉन्फ्रेंस थी, कुछ इस तरह का था, एक सरकारी तकरीब में गए थे तो वहाँ पर जो हमारे जो फ़ौजी हजरात हैं, फ़ौजी भाई हैं, वो उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें उन्होंने बनानी शुरू कर दी। तो वो तो तस्वीरें बनवा रहे थे अपने मोबाइल के ज़रिए। अब ये एक फ़ौजी एक रेंजर्स का अहलकार वर्दी में मलबूस और वो बना रहा है प्रोफेशनल कैमरे से, तो ये मुझे नहीं समझ आ रही बात कि एक प्रोफेशनल कैमरा लेके आप एक डिसिप्लिन फोर्स में हैं आप और आप वहाँ पर बना रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी बड़ा किया कि जी के मीडिया की जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। उमूमन होता ये है कि पहले भी होता था कि अगर किसी इस तरह के जो अदारे होते हैं या एजेंसियां होती हैं, इवन पुलिस की स्पेशल ब्रांच वाले भी जो होते हैं, वो सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद पाराचात जिनको कहते हैं, या कम से कम उन्होंने साफ़ियों का अंडर कवर लिया होता है। वो एवं नहीं होता अखबार रोज़नामा अपना चिंगारी, रोज़नामा आतिशफशां, इस तरह करके कार्ड बनवाए होते हैं और कैमरे उन्होंने पकड़े होते हैं, या किसी एजेंसी का वो क्या है जी, मतलब अजीबोगरीब किस्म के नाम होते हैं, क्राइम कंट्रोल टाइम इस तरह के नाम देने, या क्राइम न्यूज़ एजेंसी, इस तरह करके नाम होते हैं। तो वो कवर लेके जर्नलिस्टों का तो वो कार्रवाई डाल रहे होते हैं। बड़ी दीदा दिलेरी है ये वाली कि मरीम की आप बना रहे हैं वीडियो खड़े होके और प्रोफेशनल कैमरे से बना रहे हैं, मर्ज़ी है, वो कौन पूछ सकता है किसी से। लेकिन मैं दो वाक़यात ऊपर तले हुए हैं। एक तो मरीम की ये वाली जो गुफ्तगू है वो सुने, और फिर वो क्या चाह रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब, अब एक पार्टी में दो तरह की सोचें पाई जा रही हैं, दो नज़रिए पाए जा रहे हैं, और पार्टी का सरबराह जो है वो कभी इस बैट्समैन को आगे कर देता है, कभी इस बैट्समैन को आगे कर देता है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका एक भाई है, एक बेटी है। भाई की सियासत, मुझे एक सच्चा वाक़या याद आ गया, मैं क्या आपको सुनाऊँ। इस सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे और मैं उन दिनों सुप्रीम कोर्ट की बीट किया करता था, और ये बातें हैं 2006 की, मेरा ख्याल है 2006 की। जज साहब जो थे वो उम्रे पे गए थे, उम्रे पे से जब वापस आए तो मैं और एक आध रिपोर्टर, मेरा ख्याल है सईद चौधरी साहब, मैं तो सईद जी साहब के पीछे हाथ बांध के चला करता था ना हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में, मेरे उस्ताद हैं वो। तो हम वो मुबारकबाद देने गए जज साहब को, तो जज साहब छेड़ने के अंदाज में कहा, मैं क्या जज साहब, फिर उत्थे मुलाकात हुई हैं। तो जज साहब चूँकि शरीफ आदमी थे तो उन्होंने कुछ छुपाया छुपूया कोई नहीं। उन्होंने कहा यार मैं गया सा तो उत्थे वो नवाज शरीफ साहब को पता चल गया कि मैं आ रहे हैं, बल्कि नवाज शरीफ साहब तो पहले शहबाज शरीफ साहब को पता चल गया, तो वो उन्होंने मुझे ना खाने पे बुला लिया। अब ये शहबाज शरीफ साहब को पता चल गया कि फ़लान दिन को जज साहब ने खाने पे बुलाया, कि वो होता है ना कि तुसी साढ़े पिंड आए हो, उस वक्त तो उनका वो पिंड था जब वो सरूर पैलेस में मुकीम थे, तो
انہوں نے کہا کہ آپ ٹائم دیں تو وہ طے پا گئے معاملہ. درینا وہ تھی ان کی ورکنگ ریلیشن, کیونکہ وہ جج صاحب جب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہوا کرتے تھے یعنی جج بننے سے پہلے, تو وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف ہوتے تھے, اور پھر وہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی گورنمنٹ کا لا آفیسر ہوتا ہے, فرسٹ لا آفیسر ہوتا ہے, اور وہ عدالت میں حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. تو اٹارنی جنرل ہو وفاق کی سطح پر اور ایڈوکیٹ جنرل صوبے کی سطح پر ہو, یہ چیف ایگزیکٹو کے ساتھ براہ راست ان کا جو ریلیشن ہوتا ہے یا کوارڈینیشن ہوتی ہے, ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے. تو وہ لمبا عرصہ وزیر اعلیٰ رہے تھے نواز شریف صاحب بھی, اور جج صاحب بھی لمبا عرصہ رہے تھے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب. تو لہٰذا وہ پرانی یادیں تھیں, تو وہ انہوں نے کہا کہ اندلی مل بیٹھ کریں ہزاریاں. تو وہ ہزاریاں کرنے کے لیے وہ چلے گئے. تو شہباز شریف صاحب بچ آ گئے. شہباز شریف صاحب نے ملاقات سے پہلے باہروں جھوپ لیا انہوں نے کہا بھائن نے تمہیں کھانا تو بلایا, بھائن نے ملنا. تو ان سے یہ پنجابی میں ساری کی ساری کنورسیشن ہوئی ان کی, میاں صاحب کی بھی, اور جو جج صاحب نے مجھے بتائی پنجابی میں ساری گفتگو ہوئی. کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے مینوں کہا کہ میاں بھائن تسی کہنا کہ بھائن کوئی درمیان دا رستہ کڈیے, ایویں نہ تسی سختی کرو تے نہ کرو, یہ ہے وہ ہے, فوج تو بغیر نہیں چلیا جا سکتا. مشرف دے نال مطلب کی کرنا سی, کی کر لیں گے, مطلب تھوڑی میں پہلے بھی کہندا رہا, وہ ساری باتیں وہ ان کو بتا رہے تھے کہ پرو یعنی کہ جو ہے نا پری جس کو کہتے ہیں 12 اکتوبر 1999 کہ کیا کیا ہو رہا تھا, کس طرح کام خراب ہو رہے تھے, کون کون کام خراب کر رہے تھے, وزیر اعظم اور چیف آف آرمی سٹاف کے آفیسز کے درمیان غلط فہمیاں کس طرح پیدا ہوئی. وہ پتہ نہیں کدے کدے تے پا رہے سن کہ بھائی نو غلط پٹی پڑھان والے تو یہ ہے وہ ہے, تو اس طرح کی باتیں, تو وہ فلاں فلاں فلاں. چلے گئے جی کھانے تھے نواز شریف صاحب کے پاس. نواز شریف صاحب جب کھانے پہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ جناب سناؤ پھر کیا حال چال ہے. ٹھیک ہے. تو کھانے سے پہلے ہی, ابھی کھانا نہیں لگا تھا, تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں شہباز شریف نے کی سفارش, تو وہ میں نے کہا کہ میں کروں بات وہ والی. تو ایویں میں نے کوئی بات ہوئی, مشرف کا ذکر چھڑ گیا, تو وہ کہتے ہیں اب کوٹ اینڈ کوٹ جج صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف تے چھت نوں وجے جا کے مشرف دے نام دے تے کہ انہیں انج کیتا, مشرف تے مطلب یہ تے وہ دستور اور پھر اصول کی باتیں, پھر ذاتی رنجش, پھر پتہ نہیں کیا کیا. اینوں نہیں میں چھڈنا, یعنی کہ یہ مینوں اللہ نے موقع دیتا, مینوں زندگی تھی آرٹیکل 6 لاواں میں دیتے. یہ 2006 کی باتیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جج صاحب کہ جدو میں پارا ویکھیا میاں نواز شریف دا, تے میں کیا دفاع کرو کی گل کرنی ہے, شہباز شریف دی کی سفارش کرنی کہ وہ بھائی نے کہہ رہے. تو یہ شروع سے مزاج ہے, تو لہٰذا انہوں نے کنونس پھر ایک دفعہ کیا ہوگا اور بار بار کیا ہوگا. ایک دفعہ تو خواجہ آصف انہوں نے بھی کنونس کیا, یہ جو ووٹ ڈالنے کی باری تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, میں پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کیا سو کیا, نہ کر سکے یا کیا, جو بھی کیا, آخری ان کے پاس جو پلیٹ فارم آیا وہ قومی اسمبلی کے بعد وہ پی ڈی ایم کا جلسہ تھا. اس کے اندر سے کچھ قدرت نے ہوا نکال دی بارش کر کے, اور کچھ رہی صحیح کسر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے نکال دی. مطلب وہ کہتے ہیں ٹروتھ لیس اسپیچ اور ٹروتھ لیس موومنٹ, مطلب جس میں کوئی نہ کوئی خار ہو, نہ کوئی اندیشہ ہو, نہ کوئی اندیشہ وہ کیا کہتے ہیں, کسی کو اندیشہ زوال ہو کسی سے, کسی چیز سے, کسی تحریک سے, تو پھر نہ وہ تحریک ہوتی ہے اپوزیشن کی, اور نہ وہ کوئی کہہ لیں کہ فروٹفل ثابت ہوتی ہے. تو لہٰذا نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے بیٹی کو روکا تھا جلسے میں جانے سے. اب انہوں نے بیٹی کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ جناب کہ آپ جائیں آزاد کشمیر جائیں اور جا کے کمپین کو لیڈ کریں. تو اب کمپین کو لیڈ کرے گی مریم. تو مریم صاحبہ نے تو وہ آج شو کر کے دکھا دیا ہے. انہوں نے اس حکومت کو, نہ صرف اس حکومت کو بلکہ جن کے خلاف جد و جہد ہم کر رہے ہیں, جد و جہد کن کے خلاف کر رہے ہیں, اس حکومت کے خلاف کر رہے ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے, ویری گڈ. پھر تو شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں, نہیں تو پھر جن کے خلاف وہ جد و جہد کر رہے ہیں تو انہی کے خلاف کر رہے ہیں. اور ابھی تک کی اطلاعات مسلم لیگ نون والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کھل کے اطلاعات ہیں, مصدقہ اطلاعات ہیں, کیونکہ کچھ جو ہوتی ہیں سرویز ایجنسیز ان کو بلا کے کہا گیا ہے بھائی لوگوں کی طرف سے, صاحب لوگوں کی طرف سے, کہ آپ نے آزاد کشمیر کا منہ نہیں کرنا, اگر کرنا ہے ادھر جانا ہے تو پی ٹی آئی کے حق میں آپ نے سرویز چلانے ہیں اور سب کچھ کرنا ہے. پی ٹی آئی کو
مکمل وہاں پر جو ہے وہ چرلو پھیرنے کی اجازت ہے اور پورے کا پورا جو ہے وہ بندوبست ہے۔ تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ اس کے اوپر بھی کہہ رہی ہیں کہ جی کہ وہاں پر اگر دھاندلی کی گئی اور یہ دھاندلی ہوگی، ان کا خیال ہے کہ جس طرح ڈسکا میں کیا تھا اس طرح انہوں نے یہ یہاں پہ کرنا ہے، ہر طرح کی کوشش کرنی ہے، تو بیسیکلی وہ بات عمران خان کے خلاف نہیں کرتی جب وہ اپنی گفتگو کا ان کے مخاطبین جو ہیں وہ سول گورنمنٹ نہیں ہوتی۔ اور یہ عجیب سی پالیسی ہے مسلم لیگ نون کی کہ کبھی نرم ہاتھ کبھی تیز ہاتھ، اور وہ کیوں بدلتا ہے، اتنی جلدی کیوں بدلتا ہے، یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہم بھی پولیٹیشین بن جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے مقابلے میں یا پاکستان کی جو کہہ لیں کہ رولنگ ایلیٹ کے مقابلے میں یا پاکستان کی جو کہہ لیں کہ جو قوت یا طاقتور شخصیات اداروں کے بارے میں جو بھی پالیسی اختیار کرنی ہے وہ میرا خیال ہے کہ دھو ٹوک کرنی پڑے گی، ورنہ تو لوگ کنفیوز ہیں۔ اور نہ صرف لوگ کنفیوز ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ کنفیوز ہیں۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ایک مسلم لیگ نون کے ایک سرکردہ شخص سے بات ہو رہی تھی، لیڈر سے بات ہو رہی تھی، یا کہہ لیں کہ سرکردہ لیڈروں میں سے ایک سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یار کہ بات یہ ہے کہ ہم تو جو ہے پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں، اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پارٹی کا ڈسپلن بیسیکلی ہے کس طرف، کیا پارٹی کے صدر کی طرف ہے یا پارٹی کے قائد کی طرف ہے۔ انہوں نے یہ والی بات کہی کہ ہونا تو وہی ہے جو پارٹی قائد کی طرف سے دو ٹوک الفاظ میں ہدایت آ جائے گی، لیکن فی الوقت جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہدایت ہے کیا۔ تو لیفٹ ہینڈ کی بیٹنگ ہو رہی ہے، اور جو کہہ رہے ہیں، جو ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیل شیل ہو گئی ہے، وہ اگر ڈیل کہیں پہ تھی تو وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کسی سات پردوں میں ہی ہے، یا کہہ لیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا سلیپنگ موڈ میں ہے وہ والی ڈیل، ایکٹیو نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایکٹیو ڈیل ہوتی تو پھر ابھی تک جو کہہ لیں کہ مقدمات ہیں، یعنی یہ ڈیل کسی طرف بھی نہیں ہوئی، سب کو، یہ شہباز شریف صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، سب کو جو ہے وہ ڈیل والے کے ٹرک چلا کے اس کی لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور وہ ٹرک جو ہے وہ دوڑے جا رہا ہے۔ وہ نے پشور تو پہلے نہیں کھلونا، وہ پشور جا کے ہی رکے گا۔ اور یہ نادان جو ہے سیاست کے نادان کھلاڑی، ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں ان کے ساتھ بڑا فیئر پلے ہو رہا ہے۔ اگر فیئر پلے ہو رہا ہوتا تو اب تک اتنی جو کہہ لیں کہ لوز بالز دیں، یا اتنا جو آپ کہہ لیں کہ مشکل حالات میں اوکھے ویلے کام آئے یہ پیپلز پارٹی کے دوست احباب جو ہیں، اور مطلب انہی سب کے جن کے بھی آنا ہوتا ہے یہ پاکستان میں، تو پھر ان کے جو مقدمات ہیں وہ پنڈی سے اسلام آباد سے ٹرانسفر ہو جاتے۔ اب آج کی واردات یہ ہے کہ انہوں نے نیب کے خلاف ایک درخواست ضمانت دائر کی تھی، تو عدالت کی طرف سے حکم آیا کہ نہیں، وہ تو ضمانت از قبل گرفتاری کے لیے ان کا خود پیش ہونا ضروری ہے۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہم نئی نظیر قائم نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا پھر ان جہاز سے نہیں آنا پڑے گا ایئر ایمبولینس پہ، وہ تو اتنے بیمار ہیں۔ اب سیاستدان کی بیماری تو بیماری بھی نہیں ہوتی، پرویز مشرف صاحب کی بیماری تو بہرحال بیماری تھی، تو لہٰذا جو یہ سیاستدان کو تو اپنی بیماریاں ثابت کرنے کے لیے چیر پھاڑ کروانی پڑتی ہے، جعلی آپریشن کروانے پڑتے ہیں، جعلی آپریشن۔ تو لہٰذا پتہ نہیں اب وہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں، کوئی یقین کرے گا یا نہیں کرے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایئر ایمبولینس پہ ان کو لانے کا جو ہے وہ عندیہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کی اتنی خواہش ہے تو پھر ایئر ایمبولینس کے ذریعے ہی لایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا لاؤ، سانو تو کوئی پار نہیں پہنتا۔ تو اب ایئر ایمبولینس کے ذریعے ان کو لانے کا ایک ڈرامہ چلے گا۔ میں ڈرامہ انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، یہ کچھ لوگوں کو کیونکہ ڈرامہ ہی لگنا ہے، جن لوگوں کو مریم کلثوم کی جو بیماری، یعنی مریم کلثوم کہہ رہا ہوں، بیگم کلثوم نواز صاحبہ، اللہ تعالیٰ مریم کو زندگی دے، ان کی بیماری ڈرامہ لگ رہی تھی، تو وہ ان کو آصف علی زرداری کی بیماری ڈرامہ لگ رہی ہوگی، تو وہ ایئر ایمبولینس کے اوپر ان کو لے کے آئیں گے۔ تو ایئر ایمبولینس کے اوپر لے کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیل نہ پیپلز پارٹی سے ابھی تک ہے، اگر کہیں پر تھی تو اب نہیں ہے، اور نہ ہی
یا یوں کہہ لیں کہ ابھی تک پیپلز پارٹی نے وہ ڈیل والے فروٹس اگر تھی تو وہ نہیں سمیٹے. ان کے سادہ سا معاملہ ہے کہ ان کے مقدمات جہاں پر وہ درج ہیں وہیں پر ان کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے, لیکن یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے پنڈی میں, اور حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ وہاں پر حکومت میں ہے تو اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں. تو پائن حکومت میں تو پھر یہ علیم خان بھی تھے حکومت میں, تو وہ کتنے بندے ہیں جن کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. پریز خٹک کا پینڈنگ پڑا ہوا ہے, ادھر کے پی کے کا جو ہے وزیر اعلیٰ اس کے خلاف پینڈنگ پڑا ہوا ہے. ادھر طاہر خورشید صاحب ہیں, ان کو نیب نے نوٹس جاری کر دیا ہے. طاہر خورشید صاحب جو ہیں وہ پی ایس ہیں, پرسنل سیکرٹری کہہ لیں یا کیا اس کو کہتے ہیں سر, پرنسپل سیکرٹری تو وہ ہیں. تو ان کے لیے قانون اور ہے. اول تو ان کا قانون یہ ہے کہ ان کے خلاف کیس چلے گا ہی نہیں. اگر چلے گا تو وہ اثر انداز نہیں ہوں گے نیب کے اوپر یا انویسٹیگیٹرز کے اوپر, پیپلز پارٹی والے ضرور ہوں گے. تو یہ سسٹم جو ہے یہ سسٹم وچ ہنٹنگ کر رہا ہے. سسٹم پیپلز پارٹی کے لیے اور ہے, قانون نون لیگ کے لیے اور ہے, تو یہ نہیں کہ اپنے دشمنوں کے لیے اور ہے. تو اگر ڈیل ہے, اگر ڈیل تھی تو پھر ان کو یہ فروٹ ملے ہوتے, ان کے مقدمات وہاں پہ شفٹ ہو گئے ہوتے, لیکن نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ڈیل والی بات جو ہے وہ کوئی نہیں ہے اور نہ ہوگی. اگین سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. ادروائز جس قدر کام نواز شریف صاحب نے تیز کیا ہوا تھا اس حکومت کے خلاف بھی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی, اس کا ٹھنڈا پڑنا اور ان کا خاموش ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس پہ کسی کا انتظار ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ سیاست میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں نہیں ہوتی. سیاست ہمیشہ گرے ایریاز میں کھیلنے کا نام ہے, اور جس میں مسلم لیگ نون کھیل رہی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں وہ اب گرے پالیٹکس یا کہہ لیں کہ وچلی سیاست کرنے والے جو ہیں وہ شاید اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ حالات ان کو ان کی اجازت نہیں دیتے. تو مریم نواز نے اگر ہارڈ سٹانس لیا یہ آزاد کشمیر کے الیکشنوں میں تو ہو سکتا ہے کہ کام میں کوئی تیزی آ جائے, ورنہ پی ڈی ایم کو تو مفلوج مسلم لیگ نون نے ہی کیا ہے نا, کسی اور نے نہیں کیا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.